बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक नया सिलसिला शुरू करने लगा हूँ जिसमें उर्दू मीडियम तलबा और तालिबात के लिए, या जिनकी उर्दू कमज़ोर हो और लेकिन वो अपने कुछ ना कुछ उर्दू जानते हों, उनके लिए ये सिलसिला है कि इसमें मैं मशहूर शायरी को लेकर उसकी वजाहत करूँगा, मुश्किल अल्फाज के मानी बताऊँगा और फिर यूँ आहिस्ता आहिस्ता उनकी वोकैबलरी बेहतर हो जाएगी और सेंटेंसेस के समझने का, मुहावरों का मफ़हूम, इस तरह की चीज़ें वाज़ेह होती चली जाएंगी। मेरा इस प्रोग्राम में ये मतमय नज़र नहीं होगा, या मेरी ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं आप लोगों को फ़लसफ़े और कहना चाहिए तसव्वुफ़ वग़ैरह की बहसों में ले जाऊंगा। शायरी उर्दू में ये दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक पाई जाती हैं। अब मैं सिर्फ़ लिसानियात या ज़ुबान से मुतल्लिक़ बहसों तक महदूद रहूँगा और कोशिश करूँगा कि ज़ुबान के अंदर रहते हुए ही उसके मानी और मफ़ाहीम वाज़ेह करूँ, बजाय इसके कि मैं बताऊँ कि तसव्वुफ़ के अंदर इसका मतलब ये है और फ़लसफ़े की वजह से इसका मतलब ये है। इन बहसों में मैं नहीं जाऊँगा, सिर्फ़ इस बहस में रहूँगा कि इसमें उर्दू में इसका मतलब क्या है। हाँ, जहाँ मजबूरी होगी कि बिल्कुल ही तसव्वुफ़ी बयान हो गया है या फ़लसफ़ा ही बयान हो गया है, तो फिर वहाँ कुछ वजाहत कर दूँगा। तो इस कोर्स का या इस प्रोग्राम का मकसद उर्दू को बेहतर करना है, और उर्दू की बेहतरी के लिए मैंने शुरू में ये किया है कि मशहूर जो नज़में हों या गज़लें हों, उनको ले लूँगा ताकि हम अगली नस्ल तक जो उर्दू मीडियम में तालीम नहीं पाती, उर्दू मीडियम में तालीम पाने वाले भी उस मयार पर नहीं रहे, तो उस मकसद को पूरा करने के लिए, इस कमी को पूरा करने के लिए मैंने ये चाहा है कि ये हो जाए। देखिए, हमारी जो ज़ुबान होती है उसकी बड़ी अहमियत होती है। पूरी तहज़ीब ज़ुबान के ऊपर खड़ी होती है, बल्कि हमारे बाज़ लॉजिकल आर्गुमेंटेशन, हमारी अखलाकियात, हमारा मज़हब, हमारी तहज़ीब, हमारी सोच, हमारा वे ऑफ थिंकिंग, सारा कुछ ज़ुबान के ऊपर मुनहसर होता है। इसलिए अगर उर्दू फ़ौत होती है तो हमारा ये सब कुछ फ़ौत हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम उर्दू को ज़िंदा रखें, और उर्दू के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है वो दो तीन पहलुओं से और भी अहमियत इख्तियार कर जाता है। एक तो ये कि ये हमारी तहज़ीब है, दूसरा ये कि ये हमारे मज़हब की भी अब एक तीसरी बड़ी ज़ुबान है, बल्कि मैं अब समझूंगा कि ये दूसरी बड़ी ज़ुबान है अरबी ज़ुबान के बाद। पहले मैं इसको तीसरे नंबर पर समझता था, उर्दू, फ़ारसी और फिर अरबी, फ़ारसी और फिर उर्दू। लेकिन पिछले 100-150 साल में जो उर्दू में दीनियात या कुरान और सुन्नत पर काम हुआ है, हदीस पर काम हुआ है, वो मेरा ख़्याल है कि जिस पाए का है, अब उर्दू को उसने दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया है। तो आज हम आगाज़ करते हैं। हर सेशन में एक या दो शेर मैं समझाने की, पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ताकि हमारा जो बोझ है ज़्यादा ना बने। ये इकबाल की मशहूर गज़ल है, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। इसमें पहला लफ्ज़ इश्क है। उर्दू ज़ुबान में जो इश्क का लफ्ज़ है, ये शदीद मोहब्बत या उसके जज्बे के लिए बोला जाता है। गहरी चाहत और प्यार, इंतहा का जो लफ्ज़ है वो जब प्यार के साथ आता है तो जुनून और इस हालत को बयान करने के लिए होता है कि सिवाय माशूक के या महबूब के, बिलवड के, किसी और तरफ ध्यान न जाए। फिर इसके साथ एक इश्क हकीकी का तस्वर जुड़ा हुआ है। एक मर्द औरत का या एक माँ और बच्चे का जो इश्क है ये मजाजी है, लेकिन खुदा के साथ जो हमारा इश्क है वो हकीकी इश्क कहलाता है। और बिलअमूम ये शौक़ और आरज़ू के मानी में बोल लिया जाता है। इकबाल के यहाँ ज़्यादातर इस मानी में ये इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ ये शदीद जज्बा मोहब्बत या गहरी चाहत के मानी में इस्तेमाल हुआ है। दूसरा अहम लफ्ज़ इंतहा है।
انتہا جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اینڈ، اس کی حد ہو گئی یا نہایت آ گئی یا آخری کنارہ آ گیا، اور بہت زیادہ کا مفہوم بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بہت زیادہ کے مفہوم میں ہے، یعنی میں تیرے عشق میں حد سے آگے نکل جانا چاہتا ہوں، میں تیرے عشق میں بہت زیادہ آگے جانا چاہتا ہوں۔ تیرے کا لفظ جو ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے اردو زبان میں۔ جب آگے کوئی اس طرح کی چیز ہو جیسے عشق ہے، تو پھر تیرے کا مفہوم دو ہو جاتے ہیں، یعنی میرے دل میں تیرا عشق یہ مطلب بھی ہوتا ہے، اور تیرے دل میں میرے لیے عشق۔ تو تیرا عشق یعنی تو عشق کر رہا ہے، یا تیرے عشق یا میں عشق کر رہا ہوں تجھ سے۔ تو تیرے عشق کا مطلب ہے کہ میں عشق کر رہا ہوں تجھ سے۔ تو اقبال یہاں یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے جو تیرے بارے میں عشق ہے اس کی انتہا چاہتا ہوں، مجھے جو تیرے بارے میں عشق ہے، جو محبت ہے، بے پناہ جذبہ محبت ہے، اس میں حد سے گزر جانا چاہتا ہوں، بہت آگے تک چلا جانا چاہتا ہوں۔ میری سادگی، سادگی جو ہے یہ اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ مثلاً جو زیبائش ہوتی ہے، کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، میک اپ شیک اپ کر رکھا ہے، اس سے، زیبائش سے یہ بالکل پاک ہونے کو کہتے ہیں۔ رنگ سادہ سا ہو، کوئی ٹیپ ٹاپ نہ کی گئی ہو، لیکن جب یہ شخص کے لیے بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بھولا پن، سادگی۔ اور کاریگر کے لیے بولا جائے تو اس کا ہنر کوئی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اسکل نہیں ہے، اور بس ایک آدمی سیدھا سادہ سا ہے، تو یہ سادہ لوحی بیوقوفی اس معنی میں آتا ہے۔ ایک اور مطلب اس کا ہوتا ہے کہ بناوٹ نہیں ہے، بس سیدھی سیدھی بات کرنے والا آدمی ہے، کوئی نخرے نہیں کرتا، کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر، اسی وجہ سے پھر اس کے اندر خلوص کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، سیدھے راستے پر چلنے والا آدمی ہو سکتا ہے۔ اور جب لٹریری سینس میں بولا جائے لینگویج کے بارے میں، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آسان زبان ہے، اس میں کچھ جملے بھی سیدھے ہیں، سینٹینسز بالکل سمپل ہیں، اس میں کوئی ڈیفیکلٹی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی طرح کیا کا لفظ جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ کیا ہر لینگویج کی طرح جو یہ لیٹرز ہوتے ہیں کویشچن کے لیے یا ایکسپریشنز کے لیے، ان کے اندر میننگ سے زیادہ ایکسپریشنز ہوتے ہیں۔ مثلاً کیا ہم سوال کے لیے کرتے ہیں، یہ کیا چیز پڑی ہے۔ اسی طرح کسی چیز کی حقیقت پوچھنے کے لیے، مثلاً کوئی کھانا آپ کے سامنے رکھا گیا تو آپ یہ کیا ہے بھائی، تو آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ کھانا کیوں رکھا گیا ہے، اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ ہم کسی بات کو زور دینے کے لیے کیا کر رہے ہو، یعنی اس میں پوچھنا مطلب نہیں ہے بلکہ توجہ دلانا ہے۔ اسی طرح کیا بات ہے بھائی، یعنی تعجب کے لیے، حیرانی کے لیے۔ یا کیا لوگ آئے ہوئے ہیں، بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کیا بات ہے جی، یعنی عظمت بیان کرنے کے لیے۔ اور کبھی کیا کر رہے ہو، کس گٹھیا کام میں پڑے ہو، یعنی چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے۔ تو یہ کئی مفاہیم ہیں یہاں پر جو ہے یہ تعجب کے لیے آیا ہے کہ دیکھو کتنی حیرانی کی بات ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ تب شاعر یہ کہتا ہے کہ میں تیرے عشق کی حد تک پہنچنا چاہتا ہوں، اس کو ایکسٹریم تک لے جانا چاہتا ہوں، اور میری بیوقوفی دیکھو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ کیونکہ جب آدمی عشق میں انتہا تک جائے گا تو دو تکلیفوں سے گزرے گا۔ ایک یہ کہ اس کو ہر وقت بے کلی، بے چینی، کسی لمحے اس کو سکون نہیں ہوگا، بے صبری پیدا ہو جائے گی، مسلسل یہ چاہت ہوگی کہ اس کو ملوں، اس کو دیکھوں۔ تو یہ گویا بیمار ہونے والی بات ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ دیکھو، یعنی بیمار جو عشق والا بیمار ہوتا ہے وہ دوسرا بیمار نہیں، اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو میں کتنا سادہ بیوقوف آدمی ہوں کہ اپنے لیے اذیت مانگ رہا ہوں، اپنے لیے ہر وقت بے چینی اور بے قلقی مانگ رہا ہوں، اپنے لیے تڑپ مانگ رہا ہوں۔ تو یہ پہلا شعر ہے۔ اب چونکہ میں اصول یہ رکھا ہوا ہے کہ اس میں تصوف یا اس طرح کی چیز نہیں لے کر آؤں گا، لیکن اس شعر کا پڑھتے ہی جو احساس ہوتا ہے وہ خدا کے بارے میں ہوتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ یہ، لیکن بہرحال اس کو کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اس میں جو دیکھ ہے وہ بھی اہم لفظ ہے. دیکھ عام طور سے ہم بولتے ہیں دیکھ، یعنی اس میں ہم کسی کو کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں دیکھنے کی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھ کر چلو یا غور کرو، سمجھو. تو یہاں یہ سمجھو کے معنی میں ہے. کبھی کبھی یہ صرف مخاطب کرنے کے لیے آتا ہے، دیکھو میں جا رہا ہوں، یعنی صرف یہ بتانے کے لیے، تو مخاطب کرنے کے لیے، اور واقف کرانے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو میری سادگی دیکھ، یعنی میری بیوقوفی دیکھو، یعنی سمجھنے کی کوشش کرو، اس پر توجہ دو کہ میں کیا چیز مانگ رہا ہوں. تو یہ مفہوم اس کے اندر رہ گیا تھا. دوسرا شعر ہے اس کا کہ ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی، کوئی بات صبر آزما چاہتا. ستم ظلم کو کہتے ہیں، اور ستم بے انصافی، اندھیر، غصے کو بھی کہتے ہیں. قیامت کے لیے بھی استارتاً بولا جاتا ہے. معشوق جو ہوتا ہے قدیم زمانے کی شاعری کا، وہ نخرے کرنے والا ہے اور عاشق پر توجہ نہیں دیتا، اس کو نیچا سنب کرتا ہے، اس کی بات نہیں سنتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، اس کو شکل تک نہیں دکھاتا ہے، جھڑک دیتا ہے، ڈانٹ دیتا ہے، اور کبھی کبھی اس کو تکلیف دینے کے لیے رقیب کی طرف، رقیب عاشق کا ایک سمجھ لیجیے کہ حریف ہوتا ہے، جو دراصل ہر وقت اس پر نگاہ رکھے ہوتا ہے کہ یہ، اور پھر محبوب کے ساتھ وہ بھی اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہتا ہے. تو اب جو معشوق ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی بات نہیں سنتا، اس پر توجہ نہیں دیتا، اور رقیب پر توجہ کر رہا ہوتا. تو یہ سارا کچھ ستم ہے، یعنی معشوق کا آپ کی بات نہ سننا، یہ ظلم ستم ہوتا ہے. وعدہ کر لیا تو وعدہ پورا نہیں کیا، آنے کا کہہ دیا تو آئے نہیں، آواز دی لیکن آنکھ اٹھا کر تک نہیں دیکھا. یہ سارے اس کے ستم ہیں. اور بے وفائی بھی بعض اوقات اس میں شامل ہوتی ہے، جو رقیب کی طرف توجہ ہے. ہو کے یہ بھی بہت اہم ہے. ستم ہو کہ ہو، ستم ہو کہ ہو، یعنی ہم کہتے ہیں ستم ہو یا وعدہ ہو. ٹھیک ہے، ستم ہو یا، ہم نے یا کا جو مفہوم ہے اس کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں. تو ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی، بے حجابی کا وعدہ ہو یا ستم ہو. تو کا کہہ کی جگہ یہاں سمجھ لیجئے کہ یا لگا ہوا ہے. تو ستم ہو یا ہو وعدہ بے حجابی، تو ستم ہو یا ہو وعدہ بے حجابی. وعدے سے آپ واقف ہیں، پرومس کرنا. بے حجابی بے پردگی، یعنی بے حجابی پرانے زمانے میں دوپٹہ اتار دینا بے حجابی ہے. مانوس ہونا ہے، بے تکلف ہونا ہے، یہ سارے اس کے اندر مفاہیم ہوتے ہیں. یعنی آپ بے حجابانہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بے تکلفی سے گفتگو کر رہے ہیں، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھ رہے، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کچھ دوسروں کا لحاظ نہیں. تو یہ سارے اس کے اندر مفاہیم آ جائیں گے. کہتا ہے کہ تمہارا ستم کرنا ہو یا بے حجابی کا وعدہ کرنا ہو. اب جس زمانے میں محبوب بے حجاب عام طور سے نہیں ہوتے تھے، تو ایک جھلک دیکھنا عاشق کے لیے کافی بے صبرا پن پیدا کر دینے والی چیز تھی. تو کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ تمہارا ستم ہو، یعنی تمہاری بے وفائی ہو، تمہارا توجہ نہ کرنا ہو، وعدے پورے نہ کرنا ہو، میری طرف التفات یا توجہ نہ کرنا ہو، یا بے حجابی کا وعدہ ہو کہ کل میں اپنا چہرہ تمہیں دکھاؤں گی یا دکھاؤں گا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کر دیں، یا میرے اوپر کوئی ستم ڈھائیں، یا بے حجابی کا وعدہ وہ مجھ سے کر لیں کہ کل در بام آ پائیں گے، یعنی بنیرے پر آ پائیں گے. کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں. کوئی بات، ایک بات، کوئی ایک بات، یہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نکرہ کو بیان کرنے کے لیے، یعنی بس کوئی بات، اس طرح سے ہم کہتے ہیں. صبر آزما، صبر آزما پورا دو لفظوں سے مل کر بنا ہوا ہے. آزمانا ہم واقف ہیں اس سے، عام اردو میں بولا جاتا ہے، صبر سے ہی واقف ہیں. تو صبر آزمانے والی چیز کو کہیں گے صبر آزما. ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں جو آپ کو تنگ کر رہے ہوں، تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم میرے صبر آزما ہو، یعنی میرا صبر آزما رہے ہو.
کوئی بات صبر آزما چاہتا. تو آپ میرے اوپر ستم ڈھانے کا فیصلہ کر لیں یا بے حجابی کے ساتھ بات چیت کرنے کا، میرے سامنے آنے کا وعدہ کر لیں، تو یہ دونوں میرے صبر کو توڑنے والی چیزیں ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے صبر کو آزماؤں. تو آپ میرے اوپر اس طرح سے ستم ڈھائیں، میرے اوپر اس طرح سے بے وفائی بے حجابی سے سامنے آئیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا صبر، اس کی برداشت کیا ہے، کہاں تک جاتا ہے. تو یہ اب اس میں دوسرا ہمارا شعر بھی ہو گیا. تو اس میں بھی وہی بس مسئلہ ہے کہ میں نے اردو کے اعتبار سے سمجھا دیا ہے. خدا کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے ساتھ جوڑنے میں بے حجابی کے معنی بہت بڑھ جاتے ہیں کہ خدا جو کہ غیب میں ہے، وہ تو نظر نہیں آتا. تو اس لیے جب خدا کو کہا گیا کہ آپ بے حجابی کا وعدہ کر لیں کہ میں تمہیں دکھائی دوں گا، تو بہت بڑا صبر کے آزمانے کا ایک موقع پیدا ہو جاتا ہے. ویسے جو محبوب ہوتا ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ پرانے زمانے میں تو یہ بڑی اہمیت تھی. آج کل تو بے حجابی کا دور ہے، تو کسی کا چہرہ، کسی کے بال، کسی کا ہاتھ دکھائی دے جانا، یہ بھی بہت کسی نوجوان عاشق کے لیے صبر آزما چیز ہو سکتی تھی. تو لیکن چونکہ اقبال کا رجحان وہ آپ خود طے کر لیجئے، میں نے دونوں امکانات بتا دیے. تو ایک عاشق کا، خدا کے بندے کا خدا کو دیکھنا، یا ایک عاشق کا اپنے محبوب کو دیکھنا، اور یا ستم سہنا، یعنی بے وفائی یا نخرے یا بات نہیں سننا، بات ماننا نہیں، یہ سارا کچھ اس کے اندر شامل ہے. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. جنت سے ہم واقف ہیں، وہ جگہ جو مرنے کے بعد نیک لوگوں کو ملنے والی ہے. مبارک رہے یہ محاورہ ہے. محاورہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اچھی رہے، آپ کے لیے سازگار ہو، آپ کے لیے مفید ہو، آپ کے لیے فائدہ مند ہو، آپ کے لیے اس میں برکتیں ہوں. یہ سارے اس کے مفہوم ہوتے ہیں. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو بھائی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نہیں لینا چاہتا، تم لے لو. تو جنت مبارک رہے زاہدوں کو. زاہد ان لوگوں کو کہتے ہیں جو دنیا کی خواہشوں سے الگ ہو کر، دنیا چھوڑ کر اللہ اللہ کرنے کے لیے، پرہیزگاری کرنے کے لیے مسجدوں میں یا بیٹھے ہوتے ہیں معبدوں میں. تو یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یعنی جو جنت مجھے ملنے والی ہے یہ زاہدوں کو مبارک رہے، مجھے نہیں چاہیے. یہ کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. سامنا جو ہے یہ اردو کا بڑا گہرا لفظ ہے. میں سے مراد تو میں ہیں، آپ جس کو شاعر کہہ رہا ہے. سامنا کسی کے آمنے سامنے ہونا، جس کو کہتے ہیں کسی کے سامنے جا کر کھڑا ہو جانا، فیس کرنا، کہ وہ خواہ حالات ہوں، خواہ وہ کسی چیز کی طرف رخ کرنا ہو، تو وہ مفہوم ہو جائے گا. اسی طرح سامنا کرنا مقابلے کرنے کے معنی بھی آتا ہے کہ فوجوں کا سامنا ہوا، ہندوستانی اور پاکستانی فوجوں کا سامنا ہوا. تو یہ سامنا ہوا یعنی مقابلہ ہوا، ٹکراؤ ہوا. اسی طرح ملاقات کے معنی میں ہوتا ہے کہ میرا ان کا سامنا ہوا، یعنی میں جا رہا تھا تو وہ سامنے آ گئے. اگلے رخ کو کہتے ہیں، سمت کو کہتے ہیں کہ یعنی سامنا، گھر کا سامنا یعنی گھر کا فرنٹ، اور آدمی کا سامنا یعنی اس کا چہرہ وغیرہ، منہ والا حصہ. تو یہ اس میں سامنا کا جو مجازی معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا بے حجاب ہو جانا، یعنی میں جا رہا ہوں اور آپ کا چہرہ میرے سامنے آ گیا، تو یہ آپ کا بے حجابی ہو گئی، یعنی آپ بے پردگی ہو گئی. تو اس کو بھی سامنا، یعنی وہ میرے سامنے آ گئے تو یعنی اپنا آپ ظاہر کر دیا. اسی طرح سامنا جو ہے یہ گستاخی کے معنی بھی رکھتا ہے کہ میں کر لوں گا جی، آپ کا سامنا کر لوں گا، یعنی اس میں بے ادبی ہے اور گستاخی. یہ سارے اس کے اندر مفاہیم ہیں. تو اب شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو جنت ہے یہ نیک لوگوں کو، پارسا لوگوں کو چاہیے، ان کو اللہ مبارک کرے، مجھے نہیں چاہیے. میں تو آپ کا سامنا چاہتا ہوں. کیونکہ جنت کا ماحول ہے تو اس لیے یہ واضح طور پر لفظ ہی بتا رہے ہیں کہ آپ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. تو میں اے اللہ آپ کا سامنا چاہتا ہوں، یعنی میں آپ کو بے حجاب دیکھنا چاہتا ہوں.
میں آپ کو نظر بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ آپ میری طلب ہیں، آپ میرا مطالبہ ہیں۔ اور اگر تھوڑا سا تصوف کی طرف چلے جائیں تو چونکہ تصوف میں بندہ خدا سے وصال پاتا ہے، تو اس کا مفہوم بھی اس کے اندر آ سکتا ہے کہ میں آپ کے سامنے برابر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ تو آج ہم ان تین شعروں کے ساتھ بات ختم کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی سیشن میں اس غزل کے باقی اشعار کو دیکھیں گے۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔